अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशौर ऑडियो बुक सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी ज़ेर मुताला किताब का नाम है पुरजोश ज़िंदगी गुजारें, जिसके मुसन्निफ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसके मुतरजिम हैं नुज़हत जावेद। दारुशौर सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में एक जाना माना नाम है और अब ऑडियो की सूरत में ये अपनी बुक्स आपकी खिदमत में लेकर आया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल कर सकें। आइए अब पांचवें बाब का मुताला करते हैं, जिसका उन्वान है आप में मुश्किलात पर काबू पाने की ताकत मौजूद। जब आप किसी तूफान में गिर जाएं तो आफाकी फलसफे को अपना हमरिकाब बनाएं। खुर्दबीन की बजाय दूरबीन से देखें। अपने दिल में जज्बा ईमान की बदौलत आप इस पर काबू पा सकते हैं। एक स्टील कंपनी के सदर ने एक अजीब सा बयान दिया, तुम्हारा और मेरा कारोबार एक ही है। चूंकि मैं एक वजीर हूं, मुझे इसका ये बयान अहमकाना लगा, मगर इसकी वजाहत ने बयान मुझ पर अयां कर दिया। मैं लोगों के लिए स्टील बनाता हूं, लेकिन तुम लोगों को स्टील बनाते हो, यानी उन्हें मजबूत बनाते हो। दर हकीकत ये बात सच है कि आप ईमान को इतना ताकतवर और मजबूत बना देते हैं कि आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा लें। इस बाब का मकसद आप पर यह वाज़ेह करना है कि किस तरह आप खुदाए कादिर की मदद से अपनी मुश्किलात पर काबू पाते हुए एक पुरजोश और कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। कभी भी कम पर राजी ना हो, आपको इसकी जरूरत ही नहीं। जब आप में मौजूद मख्फी ताकत मुकम्मल तौर पर अयां हो जाती है तो आप भी मुश्किल का सामना करने के लिए काफी से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यूनान में मैंने इस्कंदर आजम के मुतालिक एक दिलचस्प कहानी सुनी जिसने तमाम दुनिया को तस्खीर किया था, लेकिन बदकिस्मती से खुद अपनी जात को तस्खीर न कर सका। कहानी के मुताबिक इस्कंदर आजम हर रात अपने सरहाने के नीचे ओलिसिस की कहानी रखकर सोता। इसका मकसद बगैर शको शुबह के यही था कि वो इस अजीम हस्ती की नाकाबिल फतह रूह को अपने शऊर में रासिख करना चाहता था। वाकई ये लाजमी नहीं है कि आप रोजाना कुरान मजीद को अपने सरहाने रख कर सोएं, लेकिन अगर आप अपने शऊर को कुरान में मौजूद अजीम अल्फाज और ईमान से भर दें तो आप अपनी तमाम तर मुश्किलात के फातेह बन जाएंगे। दर हकीकत कुरान बार बार इस बात पर जोर देता है और बेशक मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अजीम ख्यालात को अपने दिमाग में रासे करने से आप जिंदगी अपने आप और अपने मसाइल की तरफ वसी नजरी से देखते हैं, और जब आप बड़ी सोच को अपना साथी बना लेते हैं तो आपके मसाइल खुद ब खुद ही छोटे होते चले जाते हैं। अजीम अफाकी सोच इस अजीम फलसफे को जन्म देती है जो तमाम तर मुश्किलात से आज़ाद कर देती है। यह आपको जिंदगी की एक अहम हकीकत से आगाह करती है कि किसी एक लम्हे में मौजूद जिंदगी के मसाइल मुस्तकिल नौयत के नहीं होते। ये ऐसे नजर आते हैं मगर दर हकीकत ऐसे हैं नहीं। पहाड़ की चोटी पर जब मौसम खुशगवार होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अक्सर औकात दूर से कई तूफानी बादल मंडलाते नजर आते हैं जो जल्द ही इन बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियों को अपने घेरे में ले लेंगे, और आप जानते हैं कि तमाम तर इम्कानात के साथ जल्द ही तूफान आपको घेर लेंगे। लेकिन आफाकी सोच के जरिए इस सूरत हाल को देखने से आपने आपको चैलेंज से निपटने की तैयारी के लिए वक्त मिल जाता है, और फिर तूफान गरजते हुए और चीखती धाड़ती बिजलियों के साथ इन पर छा जाता है। लेकिन अक्सर तूफान की गरज चमक के दरमियान आप दूर कहीं रोशनी के गार से चमकते हुए सरसब्ज पहाड़ देख सकते हैं, और आप हौसला मंद हो जाते हैं कि जल्द ही साफ नीलगू आसमान नजर आएगा। अक्सर लोग मुझे बताते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मुश्किलात की, हर काम गलत होता है, मैं मुश्किलात में घिरा पड़ा हूँ। मगर आफाकी फलसफा ये बताता है कि तमाम बादल छट जाते हैं, और मजीद अहम यह है कि आप इन नाम निहाद बड़े मसाइल के साथ बआसानी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आप इन मसाइल से भी बड़े हैं। आपको अपना हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूफान या मुश्किलात महदूद मुद्दत के लिए हैं और ये छट जाते हैं। अच्छा मौसम हमेशा आता है। जब रात बहुत तारीक हो जाती है तो ये सुबह की आमद की अलामत है। इस दुनिया में हिम्मत और सर उठाकर जिंदा रहने के लिए यही दरकार फलसफा है। यही मामला जिंदगी के साथ भी है। क्या ऐसा नहीं है? जब आप किसी तूफान में घिर जाते हैं तो इस आफाकी उसूल को इस्तेमाल करें, फिर आप जानेंगे कि ये मुस्तकिल रहने वाला नहीं है। खुशगवार मौसम सामने हमारा इंतजार कर रहा है। जिंदगी को दूरबीन से देखें, छोटे छोटे ख्यालात से अपनी सोचों को वबाल न बनाएं।
زندگی کے متعلق بڑا سوچیں۔ یہ خیالات مجھے ایک عظیم ہستی کی یاد دلاتے ہیں جسے میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، جو میری سوچوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہے۔ اس کا نام ہالوبی اینڈیو تھا اور نیو یارک کا باسی تھا۔ ایک انتہائی مضبوط مگر شریف کردار کا انسان، وہ ان مختلف انسانوں میں سے تھا جنہیں خدا کبھی کبھی پیدا کرتا ہے۔ نوجوانی میں اکثر اس کے پاس نصیحت اور اچھی بات حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے ایسی بات کہی جس سے میں اب تک فیضیاب ہو رہا ہوں۔ نارمن، مشکل سے نمٹنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ بڑا سوچو، بڑا یقین رکھو، بڑی عبادت کرو اور بڑا کام کرو۔ اور پھر اس نے اضافہ کیا، اللہ نے تمہیں تمہاری مشکلات سے بڑا بنایا ہے۔ یہ بات قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہم کسی ذی روح پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ باوزن اور منطقی بیان یقیناً مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے۔ جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو طاقتور قوتیں خارج ہوتی ہیں، مایوسی اور منفی سوچیں غالب ہو جاتی۔ مثال کے طور پر نیو یارک میں موجود اقوام متحدہ کی آسمان سے باتیں کرتے عمارت اس جگہ پر ہے جو کبھی کاٹ کباڑ کا منظر پیش کرتی تھی۔ یہ ولیم زیک اینڈریف کا ایک تخلیقی خواب تھی جس کے تمام پروجیکٹس ہمیشہ بلند و بالا رہے۔ وہ سوچ کے اعلیٰ ترین پیمانے پر کام کرتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اس کا عوامی خطاب سنا جس میں وہ کہہ رہا تھا، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ صرف عظیم منصوبے ہی آسان ہوتے ہیں۔ کتنی سچی بات ہے یہ، کیونکہ چھوٹے منصوبے میں کوئی جذبہ یا تحریک نہیں ہوتی۔ میں اس فیصلے سے متاثر ہوں کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب منصوبے بڑے ہوتے ہیں تو آپ در حقیقت ویسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جیسا اللہ آپ سے سوچنے کا تقاضا کرتا ہے، اور بڑے نتائج حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور پوٹینشل بڑے خیالات کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ جب آپ ایک بڑا خیال سوچتے ہیں تو لازماً آپ بڑا یقین اپنے اندر اڈھیلتے ہیں، اور آپ کی کوشش اسی مناسبت سے بڑی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے منصوبے بناتے ہیں تو چھوٹی چیزوں میں ہمیشہ ہی کم یقین ہوتا ہے، کم جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ چھوٹے نتائج ہی حاصل ہوتے ہیں۔ کم یقین کا مطلب چھوٹے نتائج، اور اس کے برعکس بڑے یقین کا مطلب بڑے نتائج کا حصول ہے۔ بڑے خواب جمع بڑی سوچ جمع بڑی کاوش جمع بڑا یقین، یہ وہ فارمولا ہے جس سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور میں اضافہ کرتا ہوں یہی وہ فارمولا ہے جس سے آپ بڑے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ کسی بڑے مقصد، کسی بڑے منصوبے، بڑے خواب کا انتخاب کریں اور پھر اسے اپنے دماغ اور دل میں پوری جگہ دیں اور اپنا آپ اس کے لیے وقف کر دیں۔ کوئی بات نہیں کہ کتنی مشکلات آپ کو گھیر لیتی ہیں، بڑی سوچ کے ساتھ جو کہ حقیقی سوچ ہے، آپ تمام مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ مغربی شہر کے خوبصورت اسٹور کے آفس کے مالک کے ساتھ میں بیٹھا تھا جو کہ میرا پرانا دوست تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ صرف $50 کے سرمایہ کے ساتھ اس شہر میں وارد ہوا تھا۔ اس کی پہلی دکان اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اسے ایک دیوار میں سوراخ کہتا تھا۔ بعد میں یہ دکان ایک بڑے اسٹور میں تبدیل ہو گئی، پھر کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے اسے کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں سکتے میں آ گیا، اس نے کہا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حوصلہ شکنی کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کروں گا۔ جب میں نے اپنے وسائل کو جمع کیا، یہ مجھے کافی امید افزا نظر آئے، اور میں حقیقت میں پہلے کے نسبت زیادہ اچھی حالت میں تھا۔ میری وفادار بیوی ابھی تک میرے ساتھ تھی، اور اس وقت میرے پاس $1000 تھے جو کہ آغاز میں صرف 25 تھے۔ جب میں نے کاروبار شروع کیا اور میرے پاس کافی تجربہ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط یقین، چنانچہ میں نے دوبارہ آغاز کیا اور یہ نیا اسٹور بنایا۔ میرے پاس ایک سادہ سا فارمولا ہے، اللہ، ایمان، عظیم سوچ، میری بیوی، میرا ملک اور میرا کام۔ یہ ایک حیرت انگیز اور مضبوط ملاپ ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یقین کریں، اگرچہ یقین کرنا آسان نہیں ہے کہ آپ کی مشکلات میں تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ عمومی رجحان یہ ہے کہ دماغ کو منفی خیالات کا مسکن بنا لیا جاتا ہے۔ یہ یقیناً سوچ کا غلط انداز ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ایک تاریک صورتحال میں آرام سے سنبھل کر چلنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ روشنی کی کرن کا سراغ مل جائے گا، اور در حقیقت یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے جب روشنی کی کسی کرن کی امید نہیں رہتی۔ اپنے مسئلے پر تخلیقی نگاہ سے مثبت انداز میں نظر ڈالیے، اور آپ کو ایسے روشن مواقع نظر آئیں گے جن کے متعلق آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آپ اپنے کام کو بور کر دینے والا، افسردہ اور بے رونق تصور کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایسا اس لیے بن گیا ہے کیونکہ کام کرنے والا آدمی افسردہ اور بور ہے۔ یہ تجربہ آزمائیے۔ ایک دن کے لیے اپنے کام سے متعلق کوئی منفی خیال اپنے ذہن میں مت لائیں۔
اس کام سے متعلق تمام تر ممکنات کو گہرائی سے سوچیں، اس کے متعلق بڑے اور پرجوش متحرک کر دینے والے خیالات سوچیں۔ میرا یقین ہے کہ صرف ایک دن کی یہ خود ارادی آپ کو حیران کر دے گی، اور آپ یہ تجربہ کرتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک بظاہر معمولی اور غاصبانہ کام بھی اپنے اندر بیش بہا جوش اور ولولہ رکھتا ہے۔ چارلی فرینز ان بہترین بڑھائیوں میں سے ایک ہے جنہیں میں جانتا ہوں۔ اپنی تخلیق کردہ چیزوں پر مسرت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا، میں اس دنیا میں موجود تمام کاموں کے بجائے لکڑی کا کام کرنا پسند کروں گا۔ اس نے لکڑی کے کام کے متعلق بڑا سوچا اور اپنی مشکلات پر قابو پانا سیکھا، اور یقیناً اسے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک حبشی نوجوان نے مجھے تعصب بھرے لہجے میں کہا، میں اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ تم صحت مند ہو، کیا تم نہیں ہو؟ میں نے پوچھا، اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارے پاس ایک اچھی ماں ہے اور ایک باپ؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ذرا مجھے تمہارے عضلات دیکھنے دو۔ اس نے اپنی آنسیں چڑھا کر مجھے اپنے طاقتور اور سڈول بازو دکھائے۔ اور تمہاری مسکراہٹ دل آویز ہے۔ میں نے اس کے اثاثوں میں ایک اور کا اضافہ کر دیا۔ لیکن میں کالا ہوں، اس نے شکایت کی۔ کالا تو نیلسن منڈیلا بھی ہے، جو امن کا سفیر بنا۔ کالا تو محمد علی باکسر بھی ہے، جو ناقابل شکست باکسر بنا۔ اور بھی بہت سے ایسے کالے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنا نام کمایا۔ اور میں کہتا گیا، تمہاری سوچ موجودہ زمانے سے 50 سال پرانی ہے۔ اس وقت حبشی مردوں اور عورتوں کے لیے کامیابی حاصل کرنا آج سے کہیں زیادہ مشکل تھا، لیکن انہی میں سے بعض باہمت لوگوں نے اہم کارنامے کیے، اور تمام لوگ کالے ہی تھے۔ تم دیکھتے ہو میرے چندہ، میں نے اپنے نوجوان سے کہا، یہ رنگ نہیں جو کامیابی کا تعین کرتا ہے، بلکہ یہ وہ مواد ہے جو ان کے اندر ٹھونسا ہوا تھا، جن کی بدولت ان لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ میں نے اپنے اس نوجوان کو مزید کہا، اگر تم اپنے متعلق ان بے معنی خیالات کو دماغ سے نکال دو گے اور خود رحمی اور تحقیر کے جذبے سے چھٹکارا پا لو گے، جس کو تم دن رات سیراب کرتے ہو، اور اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر تم اپنے کام پر اپنی تمام صلاحیتیں نچھاور کر دو گے، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو واقعی شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ اپنے مسائل اور رکاوٹوں کے متعلق منفی سوچنا ختم کر دیتے ہیں اور کسی تعمیری کام کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو پر لگ جاتے ہیں۔ خدائے برتر کی مدد، مثبت سوچ، لوگوں کی خدمت کی کام کا جذبہ اور کام کے لیے رضامندی، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو درکار ہیں۔ میں نے ایک لڑکے کے متعلق جسے کام کی اشد ضرورت تھی، ایک کہانی پڑھی۔ اخبار میں ایک اچھی نوکری کا اشتہار آیا، اور وہ اگلے دن صبح سویرے اس نوکری کے لیے تیار ہو کر مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ فیکٹری پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ 20 لڑکے اسی جاب کے لیے قطار میں پہلے سے کھڑے تھے۔ اس بات نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک کاغذ نکالا، اس پر کچھ لفظ لکھے، کاغذ کو تہہ کیا، اور یہ کاغذ تمہارے باس کے لیے اس کاغذ کو دیکھنا ازحد ضروری ہے۔ وہ اس کے انداز سے متاثر ہوئی اور فوراً اٹھ کر اپنے باس کو یہ کاغذ دے آئی۔ اس پر یہ الفاظ لکھے تھے، میں قطار میں 21واں امیدوار ہوں، مجھے ملنے سے پہلے جاب کے متعلق کوئی فیصلہ مت کرنا۔ یہاں پر بھی یقیناً اس لڑکے کی چستی، جوش، خود اعتمادی ہی تھی جس کی بدولت اسے یہ جاب مل گئی۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے ادارے میں جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو یہ اس آدمی کو دیا جاتا ہے جو تمام تر مشکلات سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس کے متعلق پرجوش ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو یہ کہتا ہے، واہ کیسا زبردست خیال ہے، مگر مجھے اس کے مکمل ہونے میں شک ہے، اسے یہ جاب نہیں ملتی۔ کام اسے ملتا ہے جو یہ کہتا ہے، یہ ایک زبردست خیال ہے، میں اپنی زندگی میں تمام کی تمام خوبیاں اس پر لگا دوں گا۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کے متعلق پرجوش ہوتے ہیں اور توانائی اور تحریک سے بھرپور۔ وہ بڑا سوچتے ہیں۔ بعض لوگ کاہل، تھکے ہارے، مایوس اور نا امید ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ پرتحریک اور پرجوش زندگی کیسے گزاری جائے۔ اگر آپ کا تعلق اس دوسرے گروہ سے ہے تو آج ہی اپنا دماغ بنائیے کہ آپ ایک بھرپور اور مکمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ ابھی آغاز کیجئے اور ہر چیز کے متعلق بڑا سوچنے کی پالیسی اپنائیے۔ انہی مشکلات پر قابو پانے کے لیے بڑی بڑی دعائیں مانگنا بے حد اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازے گا اگر آپ اس سے بڑی چیزوں کی التجا کرتے ہیں اور خود اپنے آپ پر بھی اتنا بڑا بناتے ہیں کہ آپ ان بڑی نعمتوں کو حاصل کرنے کے متحمل ہو سکیں۔
اگر آپ دعا سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا کام کر دکھائے تو آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا تو ایسا اس لیے ہے کہ آپ کی دعائیں بڑی نہیں ہیں۔ چھوٹی دعاؤں کے بجائے بڑی دعائیں مانگیں۔ آپ عظیم ترین اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں جو تمام کائنات پر حاوی ہے۔ شاید وہ جانتا ہے کہ حقیر دعا کے پیچھے حقیر ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان طاقتور ہو تو دعا حقیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان کے ساتھ مانگیں اور بڑا مانگیں۔ آپ کو صحت چاہیے، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کو معاشی تحفظ چاہیے، اس کے لیے دعا کریں۔ اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں، خوشیوں بھری زندگی چاہتے ہیں، یا کچھ بھی اپنی زندگی میں کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا مانگیں۔ میرے ایک بزرگ ساتھی مسٹر اینڈریو نے مجھے مشورہ دیا کہ بڑا کام کرو۔ مشکل کے متعلق سوچنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مشکل عرضہ نہیں بلکہ قیمتی ہے۔ مشہور کہانی نگار چینگ پولک نے مجھے ایک دلچسپ بات بتائی۔ آدمی اور کاریں اندرونی دھماکوں کے ایک سلسلے سے آگے بھاگتی ہیں۔ جیسے کاریں انجن میں پیٹرول کے جلنے سے حرکت کرتی ہیں، اسی طرح انسان بھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ان کی مٹ بھیڑ مشکلات سے نہیں ہوتی۔ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اور یہی مضبوطی انسان کو نئی سے نئی کامیابیوں کی راہ دکھاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آپ ان مشکلات کے دھماکوں سے متعلق غلط طرز فکر اور منفی خیالات رکھنے پر اپنے آپ کو تباہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی مشکلات آپ کے لیے تحریک کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ مشکلات سے ہارنے کے بجائے اپنے آپ کو مشکلات سے بالا کر لیا جائے اور ان مشکلات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا جائے۔ ارنسٹ ہیمنگوے نے کہا تھا، انسان کو تباہ تو کیا جا سکتا ہے مگر اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ ایک ماہر نفسیات نے کہا، انسان اس لیے تباہ نہیں ہوتے کہ انہیں ہرا دیا جاتا ہے، بلکہ صرف اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں۔ چنانچہ آپ مت سوچیں کہ آپ ہار چکے ہیں، بڑا سوچیں، بڑا ایمان رکھیں، بڑی دعا کریں اور بڑا کام کریں۔ مشکلات پر قابو پانے کا یہی فارمولا ہے۔ یاد رکھیے، آپ ہارے ہوئے نہیں ہیں، اگرچہ ایسا ہو کہ آپ اپنے متعلق یہی خیال کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت سے آپ اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور پھر ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بڑا سوچیں اور طاقت کا سرچشمہ آپ کی ذات سے پھوٹے گا۔ بڑا ایمان رکھیں۔ ایمان اور کوشش متحرک تخلیقی قوت پیدا کرتے ہیں۔ بڑی دعا مانگیں۔ اللہ آپ کو بڑی چیز عنایت کرے گا اگر آپ اس سے التجا کرتے ہیں اور ان بڑی چیزوں کو سنبھالنے کی اہلیت پیدا کرتے ہیں۔ بڑا کام کریں، صرف بڑے منصوبے ہی حقیقتاً آسان ہوتے ہیں۔